अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। राइटर धनक हाशमी। सड़क पे दौड़ती गाड़ी से बाहर गुजरते मनाजिरों पिछले 15 मिनट से देखती अब उकता चुकी थी। जब उसे किसी अनजान रोड पे डालते गाड़ी देखकर उसकी तरफ चेहरा मोड़कर मुतहराना सवाले निगाहों से उसे तकने लगी। हम कहाँ जा रहे? अचंभे से उसकी जानिब देखती वो सरद से उसे मुखातिब कर गई। घर। वो जो बड़े ध्यान से ड्राइव करने मगन था उसकी पुकार पे एक नज़र से देखता एक लफ्ज़ी जवाब देकर दोबारा सड़क पे निगाहें मरकूज किए गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ड्राइवर की तरफ मुतवज्जह हुआ। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ रास्ता हमारे घर की तरफ हरगिज़ नहीं जाता। चेहरा घुमाकर वो खिड़की से झांकती दोबारा सवाल गो हुई। हम घर ही जा रहे। वो सामने मौजूद सड़क को देखता जवाब दे रहा था। लेकिन ये रास्ता हमारे घर की तरफ जाता ही नहीं। तुम शराफत से बता दो कि हम कहाँ जा रहे, वरना तुम सिलिकॉन जैदी को अभी जानते नहीं है। दांत कचकचा कर कहती उसे कोई लड़ाका औरत ही लग रही थी। हम कहाँ जा रहे कुछ खबर नहीं, कुछ होश नहीं, कुछ ख्याल नहीं, बस कहीं तो जा रहे। स्ट्रिंग छोड़े वो दोनों बाहें ऊपर करता अंगड़ाई लेता दोबारा स्ट्रिंग पे गिरफ्त तो जमा गया, जबकि उसके इस अंदाज में शरारत वाज़ेह थी। ये क्या बकवास है? मुझे बता हम कहाँ जा रहे। वो जिच वो गज़ब से नथने फुलाए पेशानी पे बल डाले उसे घूरने लगी, जिसका उस पे रत्ती बराबर भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ वक्त और हालात ले जाए, और ख़ास कर जहाँ ये रात ले जाए। सामने देखता गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब उसकी गुस्से में ढकी छुपी आवाज़ में पुकारे जाने पर खालिसतन शरीर लहजे में जवाब देता उसके गुस्से को हवा दे गया, जबकि उसकी नज़रें हुनूस सामने सड़क पर टिकी थी। रुबास सैदी, तुम कोई सीधी बात भी कर सकते हो क्या? आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ? लाल भभू का चेहरा समेत वो देख रही थी। आहिस्ता बोलो मिसेस सिलिकॉन। रुबास सैदी, क्यों मेरे मासूम से कानों को हलाक करने पे तुली हो? रूनी सूरत बनाए हुए कह तो संजीदगी से रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शरारत रक्सा थी जिसे सिलिकॉन जैदी बिल्कुल ना देख सकी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब उसके लहजे में गुस्से का वाज़ेह अंसर नुमाया था, जबकि उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा था। हम कहाँ जा रहे? अपने आबाई घर, जहाँ हम पैदा हुए। उप्स, जहाँ तुम पैदा हुई। राइट। नहीं, तुम वहाँ कैसे पैदा हो सकती हो? तुम्हारी पैदाइश तो लंदन में हुई थी ना, और फिर वहाँ तुम्हारे डैड की सेकंड वाइफ का इंतकाल हो गया। राइट, यानी तुम्हारी मॉम का इंतकाल हो गया था। उसके चुपते हुए लहजे में की गई बात पे वो कुछ पल को साकित रह गई। जस्ट शट अप रोबाज दीदी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे डैड पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। छोटी सी सफ़ेद पेशानी पे बल डाले वो गम गुस्से की तस्वीर बने ढाड़ी। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूँ। वो भी उसी के अंदाज में दुबदू बोला। मैं ऐसी किसी हकीकत को नहीं मानती, समझे? वो आपस से बाहर हुई थी। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, और अगर मुझ पर यकीन नहीं तो जाकर अपने डैड से पूछना कि उन्होंने घर में सबको तुम्हारे मुतालिक क्या बताया, कि तुम उनकी दूसरी बीवी से हो, जबकि रिजा और अरहम पहली बीवी से। लब भेजे कहता बकौर उसका चेहरा तक रहा था। मेरे डैड की सिर्फ एक ही बीवी थी, रिजा, अरहम और मेरी मॉम मिसेस आयशा इब्तिहाज जैदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे डैड ने हमारी परवरिश की खातिर अपनी ज़िंदगी अकेले काट दी, सिर्फ इसलिए कि हम तीनों सौतेली माँ के बुरे सलूक का शिकार न हो जाए। और तुम मेरे फरिश्ता सिफर डैड पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। मैं ये तो जानती थी कि तुम एक घटिया तरीन इंसान हो, औरतों पर जुल्म करके उन्हें दबाकर अपने सामने झुकाकर तुम्हें तस्कीन मिलती है। लेकिन आज भी ये भी पता चल गया कि तुम जैसा शख्स किसी भी रिश्ते की पासदारी नहीं कर सकता, छोटा ही सही लेकिन भरम तक नहीं रख सकता। खामोश हो जाओ। उसकी बात बीच में ही काटती वो गुस्से से आग बबूला हुई। क्यों? मेरी बात हजम नहीं हुई? और होगी भी क्यों? क्योंकि सच हमेशा कड़वाई होता है, लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि निकाह का असल मफहूम दोनों फरीकैन की रजामंदी से जो रिश्ता कायम किया जाए उसे निकाह कहते हैं। लेकिन तुम इस बात को क्या जानो? तुम्हारी नज़र में तो औरत पाँव की जूती है जिसे जब चाहा जहाँ चाहा किसी टूटे फूटे सामान की तरह उठाकर पटक दिया। लेकिन एक बात तुम भी जहन नशीन कर लो, औरत तब तक कमज़ोर है जब तक वो खुद को कमज़ोर समझती है, और मैं ना तो कमज़ोर हूँ ना ही कभी बनूंगी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका हिसाब तुमसे अल्लाह ज़रूर लेगा। ये मत समझना कि तुम एक औरत को बेबस करके जीत गए। तुम्हारी जीत ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है, और ये मैं नहीं, तुम्हें वक्त बताएगा। उसकी बातें खंजर की तरह उसके दिल में पेवस्त हो रही थी, जबकि आंखें गम गुस्से की मिली जुली कैफियत में लाल अंगारा बनी लहू टपकाने को तैयार थी। जो भी हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रजामंदी
تھی یا نہیں؟ اور تم بھی ایک بات ذہن نشین کر لو کہ میں جب تک چاہوں گا تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، نہ تو تم مجھ سے چھپ سکتی ہو نہ ہی بھاگ سکتی ہو۔ میری جنونیت طے کرے گی تمہاری زندگی بھی اور تمہاری موت بھی، سمجھی؟ وہ ایک جھٹکے میں اس کا بازو بے دردی سے دبوچے اپنے قریب کرتا، اس کی گردن کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا، وحشی انداز مخاطب اور دوسرا ہاتھ اسٹرنگ پہ جمائے ہوئے تھا، جبکہ اپنی لہو رنگ آنکھوں سے اسے خوفزدہ کر گیا۔ تم مجھے زبردستی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ حاصل کو فقط مطلوب تم ہو، تمہارے سوا یہ کائنات بے معنی ہے۔ وہ بے خودی کے عالم میں کہتا کچھ پل تو یہیں اسے تکتا رہا، لیکن وقت اور اپنی پوزیشن کا خیال کرتے وہ پیچھے ہوتا ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ جو اس کے لفظوں کے حصار میں پچھلے چند پلوں سے قید تھی، اس کے چھوڑنے پہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی اپنی نشست پہ سیدھی ہو بیٹھی۔ لیکن اس کے دل و دماغ میں ہزاروں سوالات کی گردش تھی، جن میں سے کچھ سوالات اس کی اپنی ذات سے منسلک تھے کہ آیا وہ واقعی ابتہاج زیدی کی دوسری بیوی سے تھی؟ رباس کے پراعتماد لہجے پہ اس کے دماغ میں کچھ شبہات پیدا ہو رہے تھے، لیکن دوسری ہی طرف وہ اپنی ہی اس سوچ کی نفی کر رہی تھی۔ لیکن پھر دماغ میں عین وقت پر یہ تصور بھی اجاگر تھا کہ اگر یہ سچ ہوا تو، اور اس سے آگے سوچنا اس کے لیے دو بھر تھا۔ اور دوسری طرف اس کی سوچ کا محور رباس زیدی تھا، جسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے ویسے نفرت نہیں کر پائی تھی جیسے اس نے سوچی تھی۔ رباس نے اس کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس کا انتقام لینا ہی وہ اپنی زندگی کے تمام مقاصد میں سب سے اولین گردانتی تھی، لیکن اب وہ حقیقتاً گزرتے وقت کے ساتھ اپنا مقصد بھول کر اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب رباس سے نفرت نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ اسے پریشان کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ اسے نفرت نہیں تھی، لیکن یہ بات وہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہ تھی، کیونکہ اس نے ایک ہی چیز کو ترجیح دے رکھی تھی کہ ہمہ اسے زچ کرنا ہے، اور اسی لیے اس نے اپنا میڈیکل مکمل ہونے کے بعد ہاؤس جاب کے بجائے اس کی اور فارس شاہ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کی، تاکہ ہمہ وقت اس کے سر پر سوار رہ کر اسے پریشان کر سکے۔ وہ روز خود کو یہ یقین دلاتی کہ اسے رباس سے سخت نفرت تھی، لیکن اس کے جھٹلانے سے سچائی میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کی چادر میں ڈھکا آسمان، جس پر سیاہ بادل منڈلاتے بارش کا امکان معلوم ہوتے تھے، لیکن اس موسم سے بے خبر دو وجود جہازی سائز بیڈ پہ لحاف اوڑھے گہری نیند میں تھے۔ ان کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی جب باہر چل رہی تیز ہوا سے بالکنی سے منسلک کھڑکی جو اب کھلی تھی، اب پوری کھلتی اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی ان دونوں کو نیند سے بیدار کر چکی تھی۔ نیموا آنکھوں سے جیسے ہی اس نے اپنے ساتھ سو رہے وجود کو دیکھا، آج دوپہر کو ہوئے سارے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، جس پہ اس کی نیموا آنکھیں غم و حیرت سے پھیلتی ہی چلی گئی، اور وہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھل کر بیڈ سے اتری جیسے کوئی اچھوت ہو۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں کیسے میں نے اسے اس کا حق دے دیا؟ میں ڈیڈ کو کیا جواب دوں گی؟ جن لوگوں نے میرے ڈیڈ کی تذلیل کی، انہیں اس گھر کی چھت میں جگہ نہ دی، میں اسی گھر کے بیٹے کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر گئی، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیوں میں اپنے عہد پر پورا نہ اتر سکی؟ کیوں میں نے تمہیں خود سپردگی دی؟ ارزال جو ابھی نیم بیدار تھا، اس کے بیڈ سے چھلانگ لگانے پہ اور اسے خستہ حال کھڑے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے دیکھ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور ایک تفتیش و پریشان کن نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ رجا، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ فکر مندی سے استفسار کرتا اٹھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ پریشان نہ ہو تو کیا کروں؟ میرے ڈیڈ نے برسوں سے اکیلے اتنے غم اٹھائے ہیں، اور ان تمام غموں کی وجہ اس گھر کے مکین ہے۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھلتی متواتر سے بہتے آنسوؤں کے باعث دھندلائی آنکھوں سمیت اس کی طرف تعصب سے دیکھنے لگی۔ رجا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ چھوٹے بابا کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں سب کے سامنے بے قصور ثابت کر کے رہوں گا۔ بس ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے انہیں انصاف دلانا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ دن ضرور آئے گا جب آقا جان اور ڈیڈ کی نفرت دوبارہ محبت اور شفقت میں تبدیل ہوگی۔ بس ہمیں وقت ہمت نہیں ہارنی، وہ اسے شانوں سے تھامے رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ ہمت ہی تو نہیں رہی اب میرے اندر، میں تھک چکی ہوں اس سب سے۔ اور تم نے کیا کہا کہ تم سمجھ سکتے ہو؟ نہیں ارزال، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تم نہیں سمجھ سکتے اس تکلیف کو، جب ایک انسان بے قصور ہوتے ہوئے لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت و حقارت دیکھے۔ تم اس بے بسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ جب ایک لڑکی سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ درد کی انتہاؤں کی چھوتی گرنے کے سے انداز میں فرش پہ
دو زانوں بیٹھتے ہی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر رجال کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور وہ بھی اس کے روبرو دو زانوں بیٹھا تھا۔ رچا چاہا تو اپنائیت سے بھرپور لہجے میں مخاطب کرتا اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھامے اوپر کیا۔ اس کی پکار پہ وہ سوسو کرتی آنسو بہانے میں مشغول تھی۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس کے نادم انداز میں کہے گئے الفاظ سنتے رچا زیدی نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو واقعی پشیمان نظر آ رہا تھا۔ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ رجال ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی وہ اس سے سوال کو تھی۔ شاید مشکل ہوتا ہے، وہ شرمندگی سے نظر جھکائے ہوئے تھا۔ مشکل نہیں، بہت مشکل رجال۔ تم جانتے ہو کہ کسی کو معاف کرنا اس قدر مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بھرائی آواز میں سوال داغا۔ کیوں؟ وہ چہرہ اٹھاتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیونکہ جب ہمیں کوئی اذیت سے دوچار کرتا ہے یا اس کی وجہ سے ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلتا ہے، یا پھر ہم جتنے بھی پل اس کے سبب کرب میں گزارتے ہیں ان تمام پلوں میں نکلے ہمارے ایک بھی آنسو کا حساب دینا بہت مشکل ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا تم میری بے بسی، میرے کرب، میرے درد کا ازالہ کر سکتے ہو؟ کیا تم میرے بے بسی میں بہائے گئے ایک بھی آنسو کا مداوع کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھے میرا کھویا ہوا کل لوٹا سکتے ہو؟ نہیں ارزال، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر تم مجھ سے معافی کے طلبگار کیسے ہو سکتے ہو؟ آخر کیسے تم یہ سوچ سکتے ہو کہ میرے جہاں وہ مرتبے کو ملیامٹ کرنے کے بعد میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ کاش ارزال، کاش تم ایک عورت کا دکھ سمجھ سکتے، کاش۔ وہ ایک سر دہا بھر کر پھر سے ہاتھ کے پشت سے آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ جو اس کی باتیں بقول سن رہا تھا اس کے اٹھنے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رجا، میں اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ آج تک تمہیں میری وجہ سے جتنے بھی دکھ ملے، میں ان دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل کروں گا، تمہیں اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گا، تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ میرے ماضی میں دیے گئے تمام زخم ان خوشیوں کے آگے معدوم ہو جائیں گے۔ بس ایک دفعہ مجھے موقع دے کر تو دیکھو۔ اس کے ہاتھ تھامے محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا، جس پہ رجا کے دل نے بھی اس کے ہر حرف کی سچائی کی گواہی دی تھی۔ اور اس تکلیف کا کیا جو مجھے تمہارے ساتھ تعلق قائم کر کے ہو رہی ہے، جانتے ہوئے کتنی بڑی اذیت ہے کہ جو لوگ میرے ڈیڈ سے نفرت کرتے ہیں، میں اسی گھر کی بہو ہوں۔ جو لوگ میرے ڈیڈ کی تکالیف کا سبب بنے، انہی کا بیٹا میرا شوہر ہے۔ کہ تکلیف کم ہے؟ اور جو پوری طرح سے چپ نہیں ہوئی تھی، اب دوبارہ رونے کا شغل بخوبی سر انجام دے رہی تھی، جس پہ وہ ایک سرداہ بھرتا اس کی طرف تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں رجا، یہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، تمہارے دکھ میں، سکھ میں، زندگی کی کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور رہی بات ہمارے ازدواجی تعلق کی، تو مجھے خوشی ہے کہ اب ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے۔ وہ اسے کمر سے پکڑے اپنے قریب کرتا اپنے لبوں سے اس کے چہرے کا ہر نقش چھونے لگا، اور جو رونے کا شغل منا رہی تھی اس کی جسارت پہ رونا بھلائے آنکھیں مون گئی۔ کچھ پل تو یوں ہی سرک گئے، اور پھر وہ نرمی سے اس سے الگ ہوتا، اس کے سراپے پہ گہری نظر ڈالتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیگم، آپ نے عمل سے بات کی ہے کیا؟ اس وقت ڈائننگ ہال میں موجود ٹیبل پہ براجمان تھے جب آغا جان اپنے روبرو بیٹھی بی جان سے مخاطب ہوئے، جبکہ گھر کے باقی افراد بھی یہاں موجود نہیں تھے۔ تبھی انہوں نے عمل سے متعلق بات چھیڑی۔ نہیں، ہم نے ابھی نہیں پوچھا، اور سچ بتایا تو عمل گڑیا سے بات کرنے کی ہماری ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے روباز کو لے کر ان کے دل میں خواہش جگی تھی، لیکن وہ پوری نہ ہو سکی۔ اور اب اچانک مرتسم سے ان کے رشتے کی بات چھیڑنا، ہم ان کے رد عمل سے بہت فکرمند ہیں کہ آیا نہ جانے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، کہ جب ہم بڑوں کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی کے فیصلے ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کو عمل گڑیاں کو کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ وہ سنبھل سکے، کچھ وقت پھر اس کے بعد ہم انہیں مرتسم کے متعلق آگاہ کر دیں گے، لیکن ابھی ہمیں یہ وقت کچھ مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ بیگم، آپ کی بات بے شک درست ہے، لیکن اس بات کو ہماری سوچ کے زاویے سے بھی ایک دفعہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ابھی منگنی کے بجائے ان کا نکاح مرتسم سے کر دیں گے تو انہیں سنبھال لیں گا، اور ویسے بھی انہیں کسی ہمدرد کی ضرورت ہے، اور شوہر سے بہتر ہمدرد ان کے لیے بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ روباز کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے، اور یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے جب مرتسم سے ان کا نکاح ہو، تو وہ خود ہی پرانی باتوں کو بھول جائے گی۔ آغا جان کی بات سے متفق دکھائی دیتی انہوں نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مرتسم، رکو، اوے مرتسم کے بچے، بات سنو، کیسے گھوڑوں کی طرح بھاگے جا رہے ہو؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو سنو۔ جو موبائل مگن اپنے دھیان میں چلتا ڈنر کے لیے نیچے جاتا زینے اتر رہا تھا، اس کی چوتھی دفعہ کی پکار پہ رکا اور مڑ کر ایک سوالی نظر اس کے حسین چہرے پہ ڈالی۔ کیا بات ہے عمل؟ اسے نقصک سی تیار دیکھ کر سوال گو ہوا۔ وہ مجھے میری دوست کے گھر سے نوٹس لینے جانا ہے، کیا تم ڈنر کے بعد میرے ساتھ چلو گے؟ اس کی بات پہ مرتسم کے چہرے پہ کچھ الگ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے وہ مہارت سے ہونٹوں میں ہی دبا گیا۔ ہاں ضرور۔ ٹھیک ہے، تم
ڈنر کے بعد ریڈی رہنا، پھر چلیں گے، سنجیدگی سے کہتا اوپر سے آتے ارحم کو دیکھ نیچے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارحم کی طرف اس کی پیٹھ تھی، اس لیے جیسے ہی اس پہ نظر پڑی وہ ماتھے پہ بل ڈالے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے مستفسر ہوئی۔ جو تم کر رہی ہو وہی کر رہا ہوں، ادو بدو کہتا اب تیزی سے زینے اتر چکا تھا، جبکہ وہ بھی اسی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ تمہارے کہنے کا آخر کیا مطلب ہے؟ وہ تیوری چڑھائے اس کے مقابلے آنوں کی۔ کوئی خاص مطلب نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ڈنر کرنے جا رہا ہوں، غالباً تم بھی یہی فریضہ انجام دینے جا رہی ہو۔ تو کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ اسے دیکھتا منہ بسورے کہتا اس کے کچھ بولنے کا انتظار کے بغیر ہی آگے بڑھ گیا، تو بھی ناگواری سے اس کی پشت کو گھورتی پیر پٹک کر اس کے پیچھے ہولی تھی۔ السلام علیکم آغا جان۔ ڈائننگ ہال میں آغا جان سمیت گھر کے باقی افراد اپنی اپنی نشست پہ موجود تھے جب رجا اور رزال وہاں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ سلام کا جواب دیتے انہوں نے کھانا شروع کیا۔ روباز اور سلیکون کہاں ہیں؟ ان دونوں کے بیٹھتے آغا جان نے رزال کی طرف دیکھتے سوال تھا۔ آغا جان، میں نے اسے کال کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سلیکون کو لیے گاؤں چلا گیا ہے اور کل تک واپس آ جائے گا۔ روٹی کا نوالا توڑتے اس نے منہ کی طرف کیا۔ ایک تو ہمیں اس لڑکے کی بالکل سمجھ نہیں آتی، اگر ہمیں بتا کر جاتا تو کیا ہو جاتا؟ ہمیں گاؤں کاشتکاری کے لیے کچھ پیسے بھجوانے تھے، اگر وہ بتا دیتا تو ہم اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیتے، لیکن لگتا ہے اب ہمیں ایک دفعہ خود ہی جانا پڑے گا۔ وہ قدرے برہم ہوئے۔ کوئی بات نہیں آغا جان، میں صبح آپ کو گاؤں لے جاؤں گا۔ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے وہ کھانے سے انصاف کرنے لگے۔ زرگم، تم کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ زرگم صاحب کو برائے نام کھانا کھا کر اپنی نشست سے اٹھتے دیکھ کر بیجان نے ٹوکا، جس پر کھانے سے انصاف کرتے سبھی افراد ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیجان، میں کھا چکا، آپ پریشان مت ہو۔ آغا جان، ارسال، مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے، کھانے کے بعد اسٹڈی روم میں ملتے ہیں۔ زرگم صاحب، پہلے بیجان کی فکر مندی و شفقت پہ مسکراتے انہیں جواب دے کر آغا جان اور ارسال سے مخاطب ہوئے، اور ان دونوں کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ ڈائننگ ہال سے نکلتے چلے گئے۔ اور اس سے تھوڑی دیر بعد آغا جان اور رزال بھی کھانا کھا کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ مرتسم عمل بیجان کو بتا کر نوٹس لینے اس کے دوست کے وہاں گئے تھے، اور عالیانہ بیگم، جن کو ازل سے ابتہاج زیدی اور ان کی اولاد کا وجود اس گھر میں سخت ناگوار گزرتا تھا، وہ ان تینوں کو یہاں دیکھ کر جلد میں کھانا زہر مار کرتی وہ بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اب بیجان، ابتہاج زیدی اور ارحم اور رجا ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ بیجان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جب سب جا چکے تو ابتہاج زیدی نے گلا کھنکار کر بات کی تمہید باندھی۔ ہاں بیٹا، بولو، کیا بات ہے؟ انہوں نے شفقت سے ان کے جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ بیجان، اب جیسا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مکمل صحت یاب ہو چکی ہے تو میں آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہوں گا، اور آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میری بات کا مان رکھیں گی اور مجھے منع نہیں کرے گی۔ ان کے سنجیدہ و پراسرار انداز پہ بیجان سمیت رجا اور ارحم کی نگاہیں بھی بے ساختہ ان کے چہرے پہ جا ٹکی۔ نہیں ابتہاج، ہم کوئی وعدہ نہیں کر رہے، کیونکہ جو بات آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں اس بات سے ہم واقف ہیں، تو اس لیے آپ اس بات کو نہ چھڑیں۔ ہم کسی صورت آپ کو اس گھر سے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برسوں بعد تو آپ ہمیں ملے ہیں۔ بیجان نے برہمی سے انہیں جھڑکا۔ لیکن بیجان، میں کیسے اس گھر میں رہ سکتا ہوں جہاں میرے والد کی نظروں میں میرے لیے نفرت ہے، جہاں میرے بڑے بھائی مجھے ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ مجھ سے ان کی یہ نظریں اب برداشت نہیں ہوتی۔ بے قصور ہوتے بھی مجھے قصوروار قرار دیا گیا، مجھے ایک ایسی سولی پہ لٹکایا گیا جہاں موت کو آنے میں بھی حیات بیت گئی۔ ان کی آواز میں گھلی نمی چیخ چیخ کر ان کی بے بسی و کرب کا پتہ دے رہی تھی۔ ان کی باتوں پر وہ تینوں تڑپ کر رہ گئے۔ ابتہاج، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا درد بہت بڑا ہے، لیکن ہم آپ کی ماں ہیں، اور ایک ماں کے لیے اس کی اولاد کیا ہوتی ہے اس سے آپ بھی بخوبی واقف ہے، کیونکہ آپ نے ان بچوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ تکلیف صرف آپ کی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم آپ کی ماں ہیں۔ جس آگ سے تم برسوں سے جل رہے ہو، ہم بھی اسی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن ہم ایک مجبور ماں ہیں، ایک ایسی ماں جس سے برسوں تک اس کا بیٹا دور رہا، جس کی صورت دیکھنے کے لیے ہم ترس گئے، جو ہمارا لاڈلا تھا، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ ایک ماں کے لیے بہت بڑی اذیت ہے، لیکن اگر آپ کو ایک ماں کے درد کا احساس ہی نہیں تو چلے جائے، ہم نہیں روکیں گے۔ انگنت انمول موتی جو ان کی آنکھوں سے نکلے تھے گالوں پہ پھسلے تھے، انہیں اپنی ضعیف ہاتھوں سے پہنچتی وہ دل پر پتھر رکھ کے آخر میں انہیں جانے کی اجازت دے چکی تھی۔ بیجان، پلیز ایسی باتیں مت کرے، مجھے احساس ہے تبھی تو اتنے عرصے سے یہاں رکا ہوا ہوں، لیکن آج میں نے یہ بات کر کے آپ کو بہت دل دکھایا، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ان کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل جا بیٹھے اور ان کے ہاتھ تھامے انہیں تسلی دے رہے تھے۔ ابتہاج، اب اگر آپ نے جانے کی بات کی تو آپ ہمارا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔
وہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتی انہیں دھمکی دینے لگی۔ اللہ نہ کرے بھی جان، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ابتہاج زردی کے بجائے ارحم تڑپ کر ان کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھا تو رجا جو یہ جذباتی منظر خاموشی سے اپنی نشست پہ بیٹھی دیکھی تھی، نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، ہم ایسی بات نہیں کریں گے، اور آپ بھی اس گھر سے جانے کی بات اب کبھی نہیں کریں گے۔ ابھی تو ہمیں آپ کی اور مرتسم کی شادی کرنی ہے، پھر ہمارے پر پوتے بھی دیکھنے ہیں، لیکن ہمارے یہ لاڈلے ہم اس خوشی سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بھی ان کی ماں ہیں اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ بے جان کی پر پوتی والی بات اور مزاحیہ انداز میں کی گئی آخری بات پہ ان تینوں کا ہلکا سا قہقہ لگا۔ ہاں بالکل بے جان، انشاءاللہ۔ ابتہاج زردی نے اسبات میں سر ہلاتے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، جبکہ شادی کی بات پہ ارحم کی نگاہوں کے آگے ایک چہرہ لہرایا، لیکن پھر اسے جھٹک کر بے جان کا موڈ فریش کرنے کی غرض سے ان سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ نارمل اسپیڈ میں چلتی گاڑی کی خاموشی جس میں ہلکی آواز میوزک چل رہا تھا، وہ دونوں ابھی ہی عمل کی دوست کے وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ڈرائیو کرتے ہی اس نے دونوں کے مابین حائل خاموشی توڑی، اور جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ونڈو کے باہر دیکھ رہی تھی، مرتسم کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کا چہرہ تکتی مستفسر ہوئی۔ میں نے پوچھا آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کے سوال گوئی پہ وہ دوبارہ استفسار کیا۔ مرتسم تم ٹھیک ہو نا؟ حیرت سے اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اس کا ماتھا ہاتھ کی پشت سے چھو کر معائنہ کر رہی تھی کہ آیا اسے بخار تو نہیں ہو گیا جو اس کے دماغ پہ اثر انداز ہو کر اس سے بہکی بہکی باتیں کروا رہے، لیکن اسے بالکل ٹھیک دیکھ کر وہ ہنوز آنکھیں پھیلائے پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم پاگل واگل تو نہیں ہوگی؟ ہونک بنا آئیبرو اٹکائے وہ اس سے سوال گو ہوا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، اور عجیب بات ہے کہ تم بھی ٹھیک ہو، لیکن پھر یہ اتنی عنایت کیوں؟ آنکھیں چھوٹی کی وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ کیوں کیا مطلب؟ میں تمہیں کوئی کنجوس مکھی چوس ٹائپ کا لگتا ہوں؟ تیوری چڑھائے وہ مستفسر ہوا۔ تم لگتے نہیں، تم کنجوس مکھی چوس ٹائپ ہو، اسی لیے تو میں حیران ہوں کہ تم جیسا بندہ کسی کی کو جلی ہوئی سبزی تک نہ کھلائے، آئس کریم تو دور کی بات ہے۔ ناک بھون چڑھائے تفتیشی انداز میں کہتی آخر میں اس کے پھولے نتنے اور پیشانی پہ بل نمودار ہوتے دیکھے وہ فلک شگاف قہقہ لگا اٹھی۔ جلی ہوئی سبزی کون کسی کو کھلاتا ہے؟ کیا لاجک ہے؟ واہ کیا بات ہے! ویل ڈن ڈیئر کزن، ایک دن بہت آگے جاؤ گی۔ منہ بسورتا وہ اس کی سمجھداری پہ اسے داد دے رہا تھا۔ اور ہاں ایک اور بات، میں کنجوس مکھی چوس نہیں ہوں، سمجھی؟ مجھ جیسا سخی تمہیں پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ آنکھ ونک کرتا وہ فخر سے گردن اونچی کرتا بتی سے نکالنے لگا۔ تم جیسا سخی میں کہیں دیکھ ہی نہ لوں۔ عمل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے؟ اس کے موتیوں کی طرح سفید دانت دیکھتے ہوئے کھلی اڑاتے انداز میں بولی، جو پچھلے چند پلوں سے اس کی مسکراہٹ میں کھویا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوش کی دنیا میں لوٹا، اور پہلے تو مرتسم کو اس کی بات سمجھ ہی نہ آئی، لیکن جب آئی تو اس کا دل چاہا کہ گاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ تم باز آ جاؤ پاگل، اور دانت پیستے وہ اسے گھورنے لگا، جبکہ اب کی اس کی زیادہ توجہ ڈرائیو پر تھی۔ اوئے میں تمہیں کس اینگل سے عورت لگتی ہوں؟ جو یہ شاندار لقب تم نے مجھے دیا اس کے لقب پہ وہ چل بھن کے رہ گئی۔ اوہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم عورت نہیں ایک مرد ہو؟ نوٹی بوائے، اس کے شانے پہ ہلکا سا دھمکا جڑتا ایک ہاتھ سے ڈرائی کرتا جلتی پہ تیل چھڑک گیا۔ تم نا کسی دن میرے ہاتھوں سے پٹ جانا۔ صدمے سے اس کی طرف دیکھتی وہ اس کے شانے پہ در پہ مکے برسا رہی تھی۔ جنگلی بلی، بس کر دو، بچے کی جان لوگی کیا؟ مصنوعی ڈبڈبائی آنکھوں سے کہتا وہ رونی صورت بنائے ہوئے تھا۔ تم اور بچے، استغفر اللہ! چلو جاؤ، آج معاف کیا یاد کرو گے کہ کس حسین ترین سخی بچی سے پالا پڑا ہے؟ اس کے ہاتھ لہرا لہرا کر مکمل اداکاری انداز پہ آخر میں دونوں کے قہقہے بلند ہوئے۔ وہ دن کو کافی سو چکی تھی، اس لیے پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بیڈ پہ لحاف اوڑھے لیٹی مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ جبکہ وال کلاک پہ توجہ دی جائے تو گھڑی کی سوئیاں اس وقت بارات کے 11 بجائے تھی۔ ڈنر کے بعد ارزال کچھ دیر اسٹڈی روم میں رہا، اور اس کے بعد وہ کسی کو بنا بتائے باہر جا چکا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن رجا کو رہ رہ کر اس کی یاد آ رہی تھی، اور آج شام کو اس کے کیے گئے تمام وعدوں پر وہ نہ چاہتے بھی ایمان لے آئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، نیند بھی نہیں آ رہی اور وہ بھی نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اسے کوئی خیال ہی نہیں کہ گھر بھی جانا ہے۔ بیڈ سے اٹھ کر اب وہ پورے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی غصے سے پھولے چہرے سمیت خود سے بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ کمرے میں موجود کسی بھی ذی روح تک بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ تو مطلب کہ ہماری مسز ہمیں یاد کریے، تو لیجیے آپ نے یاد کیا اور بندہ حاضر ہے۔ وہ جو اس کے خیال میں اس قدر محو تھی کہ اس کے آنے کی خبر ہی نہ ہو سکی، اس کی آواز پہ دہل کر اپنی جگہ سے اچھلی اور دیکھا تو وہ دروازے کے پاس اپنی وجیح پرسنالٹی سمیت چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی،
ابھی وہ کچھ کہتی وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے گود میں اٹھا بیڈ تک لایا، اسے بیڈ پہ لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا، اس کے شربتی لبوں پر اپنی نابی لب رکھ دیے، وہ جو اس سب کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اس کے شدت بھرے لمس پہ تڑپ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد خود کو سیراب کرتا اس کے لب آزاد کر گیا۔ ارسال تیز سانسوں سمیت بمشکل اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا ہوئے۔ اس کی خمار زدہ آواز آنکھوں میں دیکھتے وہ مزید گھبرائی۔ رچا، میں تمہیں پوری دنیا سے چھپا کر خود میں پناہ دینا چاہتا ہوں۔ تم ابھی میری محبت سے واقف نہیں ہو جانا، لیکن میری سنگت تمہیں دنیا کی ہر خوشی سے روشناس کروا دے گی۔ وہ اس کی خمدار جھکی پلکوں پہ باری باری اپنے لب رکھتا کہہ رہا تھا، اور پھر وہ ایک جھٹکے میں اٹھا اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ تم میرے جنون کا پہلا سفر ہو رجا زیدی، تمہارے وجود کی مہک مجھے تمہاری جانب راغب کرتی ہے، تو اس میں قصور میرا نہیں تمہارا ہے۔ وہ خمار زدہ آواز میں کہتا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اس کے اوپر جھکتا ہی چلا گیا۔ رات قطرہ قطرہ ڈھل رہی تھی اور وہ خود کو اس کے سپرد کر کے صحیح معنوں میں آج مطمئن تھی۔